खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मद्रास हाई कोर्ट के एक बदनवान जज को बचाए जाने और गलत तरीके से प्रमोशन देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगल के रोज लोकसभा में इस मामले पर बहस हुई। AIADMK समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया, जिसका जवाब वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने माना कि उस जज की तकर्री गलत तरीके से हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि घड़ी की सुई को घुमाया नहीं जा सकता। वहीं इस मामले पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा कि जस्टिस काटजू के जरिए उठाए गए सवाल पर साबिक वजीर कानून सफाई दे चुके हैं। सवाल यह है कि क्या जुडिशरी में बदनवानी वाकई घर कर गई है? जजों की तकर्री में सियासी मुदाखलत बढ़ गई है? क्या इस तरह की तकर्री से मुल्क का कानून कमजोर नहीं होगा? ऐसे ही चंद सवालात हैं। अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फिलिस्तीन पर इसराइली जारहियत की। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। गुज़श्ता कई रोज से हो रहे हमले में तकरीबन 500 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन जंगबंदी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इसराइल को आखिर मासूमों को बेदरीग मारने का हौसला कहां से मिल रहा है? अमरीकी रवैये में तब्दीली कब आएगी? क्या ऐसी ही हलाकत किसी यूरोपीय मुल्क या इसराइल में होती तो आलमी बरादरी का रवैया ऐसा ही होता? ऐसा ही चंद सवालात हैं। इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब। आपका आलिमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं और जस्टिस काटजू के जरिए उठाए गए सवाल पर जो वबाल मचा हुआ है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं दिल्ली से फोन लाइन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील मुश्ताक अहमद साहब। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। और कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। और दरमियान में इसराइली जारहियत जो गजा पर जारी है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए अलीगढ़ से शामिल हो रहे होंगे आलमी उमूर के माहिर और AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरशी खान साहब भी और भी चंद माहिरीन। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मद्रास हाई कोर्ट के एक बदनवान जज को बचाए जाने और गलत तरीके से प्रमोशन देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगल के रोज लोकसभा में इस मामले पर बहस हुई। AIADMK समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया, जिसका जवाब वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने माना कि उस जज की तकर्री गलत तरीके से हुई। उन्होंने कहा कि घड़ी की सुई को घुमाया नहीं जा सकता, लिहाजा जो तकर्री हो चुकी उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आइंदा जजों की तकर्री में ध्यान जरूर दिया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हुकूमत नेशनल कमीशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट को आखिरी शक्ल दे रही है, लेकिन अपोजिशन इस मुद्दे पर मुतमईन नहीं हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा मुलतवी कर दी गई। The situation today is this, that the honorable judge's question has retired. Unfortunately, he is no more. Honorable judges under reference have all retired. Therefore, as the Supreme Court stated in Shanti Bhushan case, the clock cannot be put back. But yes, I take note of the concerns made by Honorable Thambi Duraiji, and there is an imperative need to improve upon the system of appointment of honorable judges. And therefore, our government, with greatest respect, Honorable Speaker, Madam, is quite keen to ensure that the National Judicial Commission system is appointed. That's what we are saying. वहीं साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने जस्टिस काटजू के जरिए उठाए गए सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस मामले में उस वक्त के वजीर कानून AR भारद्वाज सफाई दे चुके हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं कहना है। आपको बता दें कि भारद्वाज ने माना है कि मद्रास हाईकोर्ट के जज की तकर्री में सियासी दखलंदाजी हुई थी। वहीं साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी का कहना है कि जजों की तकर्री में हुकूमत की दखलंदाजी नहीं के बराबर होती है। जो न्यायपालिका की नियुक्तियों का मामला है वो पूरी तरह से उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम के हाथ में है और उसके बाद जो सेकंड जजेस केस का फैसला आया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला आया, उसने इस चीज को और सुदृढ़ और मजबूत कर दिया। तो इसलिए जहां तक न्यायपालिका की नियुक्तियों का सवाल है, न्यायपालिका की नियुक्ति में जो सरकार है
اس کا بہت ہی یا ناماتر کے برابر ہستक्षیپ رہتا ہے۔ تمام مہمان ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں۔ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب، اور فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل مشتاق احمد صاحب اور کانگریس کے ترجمان میم افضل صاحب۔ میم افضل صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے بعد میں جڑنے کے لیے۔ مشتاق احمد صاحب، آپ سے گفتگو کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے جسٹس کاٹجو کے ذریعے اٹھائے گئے جو سوال ہے اس پر وبال مچا ہوا ہے، کیا واقعی جو کالیجیم ہے اس پر سرکار کسی طرح سے دباؤ بنا سکتی ہے، بنا پاتی ہے؟ حالانکہ منیش تیواری اور تمام لوگ انکار کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جسٹس کاٹجو کے بیان سے کہ کسی نہ کسی طرح کا دباؤ سرکار کے ذریعے کالیجیم پر ضرور تھا۔ دیکھیے، جو پہلے یہ تھا کہ جو ہائی کورٹ کے جج کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا تو اس کی شروعات جو ہے لا منسٹری سے ہوتی تھی، اور سپریم کورٹ میں وہ آتا تھا اور یہاں سے کنسنٹ لے کر کے اور جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا۔ لیکن جب جو ہے ایس پی گپتا کا ججمنٹ آیا، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا، اس کے بعد سے سیکنڈ ججز کیس آیا، اس کے بعد سے صدارتی رائے طلبی آئی، اس کے بعد سے جو ہائی کورٹ کے ججز کا اپوائنٹمنٹ پوری طرح سے جو ہے سپریم کورٹ کے کالیجیم کے ہاتھ میں آ گیا۔ پروسیس یہ ہے کہ جس ہائی کورٹ کے وکیل کو جج بنایا جاتا ہے جی یا جو ہے لوور جوڈیشری سے پروموٹ کر کے ہائی کورٹ کا جج بنایا جاتا ہے، تو پہلے اس ہائی کورٹ کا جو کالیجیم ہوتا ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، اور وہ ریکمینڈ کر کے اور سپریم کورٹ کے کالیجیم کو بھیجتا ہے، جی اور سپریم کورٹ کا کالیجیم اس کو اوکے کرتا ہے۔ جی، لیکن جو جسٹس کاٹجو سوال اٹھا رہے ہیں اس میں بے ضابطگی کہاں پر رہی؟ وہاں پہ بے ضابطگی جو ہے ہر اسٹیج پہ رہی ہے۔ جو ہائی کورٹ کا جو کالیجیم ہے اس کو جو ہے اس کو ریکمینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، جی اور اس کی جو ہے جب کسی کے خلاف ایلیگیشن ہے تو ہائی کورٹ کے کالیجیم کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو جس کو ہم اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں لوور جوڈیشری میں ان کے خلاف ایلیگیشنز ہے، کمپلینٹ ہے، وہاں پہ بھی غلطی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے کالیجیم، یعنی تمام اسٹیجز پر غلطی ہوگی۔ میم افضل صاحب ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل۔ میم افضل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ سرکار کسی نہ کسی طور پر پریشر بنا رہی تھی، تمام اسٹیجز پر کالیجیم کے، ہائی کورٹ کا کالیجیم، اس کا سپریم کورٹ کے کالیجیم، تمام اسٹیجز پر کہیں نہ کہیں سے دباؤ بنایا گیا۔ میم افضل صاحب، میں ابھی تک یہ سمجھا نہیں کہ مشتاق صاحب نے کیا کہا، اس لیے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جہاں تک جسٹس بے ضابطگی جو ہے تمام اسٹیجز پر رہی، جو سوال اٹھایا ہے جسٹس کاٹجو نے کہ بے ضابطگی تمام اسٹیجز پر رہی، اس کو وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں بے ضابطگی رہی ہائی کورٹ کے اسٹیج پر اور سپریم کورٹ کے اسٹیج پر، اور بے ضابطگی کا مطلب کہ سرکار کا دباؤ رہا۔ دیکھیے، مجھ کو سب سے اہم بات یہ کہنی ہے کہ جسٹس کاٹجو نے اس بات کو 9 یا 10 سال کے بعد اٹھایا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک بہت ہی ذمہ دار جج رہنے کے بعد 9-10 سال کے بعد اس طرح کا وہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ بے ضابطگی تھی یا نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی انہوں نے چیف جسٹس جو ثابت تھے جن کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے، انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ جب بھی کسی جج کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہاں کے جو لوکل ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کا پازیٹیو جواب آتا ہے تبھی وہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں نیگیٹو کچھ آ جائے تو پھر اس کو اپائنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے میں لیکن کاٹجو صاحب نے کہا کہ نیگیٹو ریمارکس کے بعد بھی کئی اسٹیجز پر ان کے فائل کو آگے بڑھایا گیا۔ آپ فون لائن جی آپ کاٹجو صاحب نے کچھ کہا ہے تو کاٹجو صاحب کو اس سب باتوں کا دھیان اس وقت 9-10 سال کے بعد کیوں آ رہا ہے؟ آپ کا سوال ہے کہ 9-10 سال بعد ان کو کیوں دھیان آیا؟ آپ فون لائن پر بنے رہیے۔ سید فیصل علی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں ایک صحافی کے طور پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سید فیصل علی صاحب؟ یہ پورا معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا، اور سوال یہ بھی جائز ہے جو میم افضل صاحب اٹھانے کے 9 سے 10 سال بعد جسٹس کاٹجو کو یہ بات کیوں یاد آئی کہ اتنی بڑی بے ضابطگی ہوئی تھی جوڈیشری میں؟ دیکھیے، بالکل صحیح بات ہے کہ میم افضل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ 9-10 سال کے بعد کیوں یاد آئی، جب وہ جج کا بھی انتقال ہو چکا ہے، جو دوسرے لوگ تھے اس میں سارے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور خود یہ 2004 کے معاملے کو ابھی لے کر کے سامنے آئے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جسٹس کاٹجو صاحب
ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہے ہوں، لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، ان کی شخصیت کے ساتھ، کہ ہمیشہ وہ سرخیوں میں بنے رہنا چاہتے ہیں. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کا پی آئی بی کا جو ٹرم ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنے کو پھر سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش میں بھی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کے اوپر بھی ایک متنازع بیان دیا، اس سے پہلے آرٹیکل 370 پہ بھی دیا. تو وہ اس طرح کی چیزوں کو کرنے میں ماہر ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ یو پی اے سرکار کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جن جن لوگوں کو اس نے نوازا وہ آج ان کے سر پہ کھڑے ہو کر کے بتا رہے ہیں تم نے غلط کیا. یہ میم افضل صاحب ان کی پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کے آئے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک سوال ہے بے ضابطگی کا، تو وہ شاید ہوئی ہے، اور یہ اس میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ ایک انکوائری کا مسئلہ ہے. لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال خالد اس پہ یہ ہے کہ سیکروسینٹ جو سمجھی جاتی تھی انڈین جوڈیشری، جو ہولی کاؤ کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی، یہ ایک کے بعد ایک ایسے واقع ہوتے جا رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہولی کاؤ نہیں ہے بلکہ ان میں بہت زیادہ گندگی آ چکی ہے. چاہے سپریم کورٹ کی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے 3 چیف جسٹسز کے اوپر الزام لگائے اور معاملہ ایک لوئر جوڈیشری کے جج سے جڑا ہوا ہے، تو ٹاپ ٹو باٹم تک کہیں پر ہر جگہ کہیں نہ کہیں کرپشن ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت ہی سنگین ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو بات کرنی چاہیے. رہا سوال یہ کہ کاجو صاحب کا جو نیت ہے، لوگ بولیں نہ بولیں، کاجو صاحب کا مطلب، کاجو صاحب کی نیت سب کو پتا ہے. جی، یعنی کاجو صاحب نے سوال کیوں اٹھایا 9 سے 10 سال کے بعد، یہ یقینی طور پر اس پر بھی سوال ضرور کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہونے بھی چاہیے. مشتاق احمد صاحب، ایک سوال جو سید فیصل علی صاحب اٹھا رہے ہیں کہ جوڈیشری کا کیا ہوگا؟ جوڈیشری میں کہیں نہ کہیں سے کرپشن پینیٹریٹ کر گیا ہے، جب کرپشن جو بدعنوانی ہے وہ گھس گئی ہے، تو کیا وہ سرایت کر گئی؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا واقعی جس طرح کی بات باہر میں ہوتی ہے کہ جوڈیشری میں بدعنوانی ہے، کیا واقعی بدعنوانی ہے؟ اس کیس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کیا واقعی سرکار کا پریشر ہوتا ہے، اور پریشر کا مطلب کہ بدعنوانی ہوگی اس میں؟ دیکھیے، اس کو فارمر چیف جسٹس آف انڈیا ایس پی بھروچا صاحب نے خود جو ہے اس کو تسلیم کیا تھا کہ جو ہے جوڈیشری میں اور خاص طور سے ہائر جوڈیشری میں بھی جو ہے بدعنوانی جو ہے آ گئی ہے. تو وہ بدعنوانی تو وہ ہے، لیکن جہاں تک اپوائنٹمنٹ کی بات ہے تو جسٹس کاجو صاحب نے جو کہا ہے کہ کسی جو ہے پارٹی نے جو انفلوئنس کیا، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. ہندوستان میں ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کہ جو ہے ہائی کورٹ کے سارے کالجیم کے ہر جج کو جو ہے انفلوئنس کر دے، اور اس کے بعد سے جب وہ معاملہ سپریم کورٹ کے کالجیم میں آئے تو سپریم کورٹ کے کالجیم کے ہر جج کو جو ہے انفلوئنس کر دے. میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا ہوں. یہ جو ہے اپوائنٹمنٹ میں بے ضابطگی اگر ہوئی ہے وہ تو انکوائری کے بعد معلوم ہوگا، لیکن اگر ہوئی ہے تو اس کے لیے مدراس ہائی کورٹ کا کالجیم. لیکن یہ جو سوال عام لوگوں میں جو امپریشن آ گیا ہے کہ جوڈیشری میں کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اس کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، کچھ حد تک ہے. دیکھیے، بائی اینڈ لارج جو ہے، جو ہائر جوڈیشری ہے، جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹس ہیں، وہاں پہ جو ہے کرپشن جو ہے نہیں ہے. لیکن کہیں کہیں کوئی انسٹانسز جو ہے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جو ایک مچھلی جو ہے وہ تالاب کو جو گندا کر دینے والی بات ہوتی ہے. لیکن آپ مانتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج صاف ہے معاملہ، کرپشن کم ہے، بہت اکا دکا کیسز ہیں؟ آپ فون لائن پر بنے رہے. میم افضل صاحب سے جان، میم افضل صاحب کیا کہیں گے واقعی؟ اگر کیونکہ عام لوگوں میں یہ امپریشن ہے کہ جوڈیشری میں زبردست کرپشن ہو گیا ہے، حالانکہ مشتاق احمد صاحب بول رہے ہیں کہ ہائر جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے، اکا دکا ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. آپ کا کیا خیالات ہیں؟ کیا واقعی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ کرپشن کا کیس تھا یا نہیں تھا، ابھی تو یہی طے نہیں ہوا. تو اس پر ابھی یہ طے ہونے سے پہلے آپ جوڈیشری کے کرپشن پر ڈسکشن کریں، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب سماج میں کرپشن ہوتا ہے تو کسی ایک شعبے میں نہیں ہوتا. لیجسلیچر میں کرپشن کے الزامات آج سے نہیں، برسوں سے لگ رہے ہیں. ایگزیکٹو میں کرپشن کے الزامات بہت برسوں سے لگ رہے ہیں. ایون جوڈیشری کے اندر بھی اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، خاص طور پہ نچلی عدالتوں میں، جیسے کہ مشتاق صاحب نے کہا، کسی حد تک آپ کو نظر آتا ہے کرپشن کھلا ہوا وہاں پر. وہ اس حد تک ہے، لیکن ججوں کے لیول پر ہے یا نہیں ہے میں نہیں کہوں گا آج کی تاریخ میں. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن وہاں بھی ہے، اور جب سب جگہ ہے تو کوئی شعبہ اس سے بچ نہیں سکتا. ایک منٹ، میں کاجو صاحب کے تعلق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو ابھی فیصل صاحب نے بھی کہا کہ صبح میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا ہے
تو ان سے کہا گیا کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ مستقل اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی جی. ایک پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے. جی جی. تب اس نے پوچھا ان سے کہ اگر آپ کو کچھ دیا جائے تو کیا اسے قبول کریں گے؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں غور کروں گا. جی جی. اس سے صاف ظاہر ہوتا یعنی ہے ان کہ کی نیت کو صاحب کی سمجھا جا منشا سکتا ہے. کیا جو سوال سید فیصل علی صاحب اٹھا رہے تھے وہ آپ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. سید فیصل علی میں صاحب آگے نہیں بڑھا رہا ہوں, میں تو خود ان کی زبان میں اس کو کنفرم کروا رہا ہوں ان کی زبان سے. جی جی جی. سید فیصل علی صاحب چونکہ بریک کا وقت ہونے جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ کیا کیونکہ سماج کا اسی سماج سے تمام شعبوں میں لوگ جاتے ہیں, چاہے وہ لیجسلیچر ہو, ایگزیکٹو ہو یا جوڈیشری ہو. سماج میں اگر کرپشن ہے تو کیا جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہوگا؟ ہائر جوڈیشری اس سے پاک کیسے ہو سکتا ہے پورے طور پر پاک ہونے کی بات؟ دیکھیے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ میم افضل صاحب نے بتائی, اور دوسری کہ انہوں نے اگزامپل دے کر کے آج کے ان کے بیان سے, کاجی صاحب کے بیان سے یہ بھی ثابت کیا کہ کاجی صاحب کی نیت کیا ہے, مقصد کیا ہے. یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک دم طے بات ہے, اور یقین کیجیے خالد کہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کاجی صاحب اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا لوگوں سے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے. مشتاق صاحب وکیل ہیں تو وہ ظاہر سی بات یہ بات کہیں گے. میم افضل صاحب سیاستدان ہیں, ان کو بھی کہنے میں تھوڑی سی قباحت ہے, لیکن مجھے کوئی قباحت نہیں ہے. میں اس بات کو پورے طور پر مانتا ہوں. آپ دیکھیے جسٹس بالا جوگی کے اوپر کس طرح کے آروپ لگے, اور 3 ججوں کے اوپر خود ایک سابق مدراس ہائی کورٹ کے جج ہیں, سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں مارکنڈیو کاجی صاحب, وہ الزام لگا رہے ہیں. تو جوڈیشری سیکروسینٹ نہیں ہے, جوڈیشری ہولو کاؤ نہیں ہے, اور جوڈیشری پہ وقتاً فوقتاً کرپشن کے چارجز لگے ہیں, باعث کے چارجز لگے ہیں. ان کا ایک طرح سے یہ کہنا کہ وہ کہیں نہ کہیں جانبدار ہو جاتے ہیں, اس طرح کے ہمیشہ چارجز لگے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جوڈیشری کے اوپر بولیے گا تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. آپ نے کوئی بات کی نہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گیا. تو یہ ایک بہت عجیب سی بات رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان کو بھی پبلک ڈومین پہ ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہونا چاہیے, ان کے کرپشن کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے, اور اگر اس میں کرپشن پایا جاتا ہے تو ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے دوسرے. یہ بات بالکل مشتاق صاحب وکیل ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ کس لیول پر کرپشن ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تھوڑا کم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہائر جوڈیشری میں کرپشن کم ہے. لوئر جوڈیشری بالکل فل آف کرپٹ پیپل ہے, اور اس بات کو خود بات چیت میں ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز بھی مانتے ہیں. لیکن ان کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اس کو روکا جا سکے, اور نہیں رک پا رہا ہے. دوسری بات یہاں پہ ایک بہت اہم یہی کالجیم کا جو سسٹم ہے, کیا مشتاق صاحب یہ بتائیں گے یا میم افضل صاحب یہ بتائیں گے کہ ایک جج کا بیٹا اگلے 4 سال کے بعد وہ بھی جج ہو جاتا ہے, جج کا بیٹا بھتیجا جج ہو جاتا ہے. آپ ہندوستان میں ججز کی آپ اگر پیڈیگری نکال کے دیکھیے تو سارے ججز کے جتنے ہیں ابھی وہ سارے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں لنکڈ ہیں, ریلیٹڈ ہیں. تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا جی آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا سید فیصل علی صاحب کے ایک جج کی فیملی کے لوگ, ہاں ایک ہی جج کی فیملی کے لوگ پھر جج کیسے بنتے ہیں, یہ بھی سوال ہے. اور یقینی طور پر یہ کہیں نہ کہیں سے بدعنوانی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کے متعلق بھی پبلک ڈومین میں بحث ہونی چاہیے. اور آپ نے جو سوال اٹھایا کہ واقعی اگر کرپشن کا معاملہ وہاں پایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو عام لوگوں کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. چونکہ وقت کی تنگی ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں. مشتاق احمد صاحب اور میم افضل صاحب فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سید فیصل علی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں, اس کے تمام پہلوؤں پر کہ پوری دنیا ابھی بھی خاموش ہے. آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن ان آوازوں کا اثر اسرائیل پر, بنیامین نتنیاہو پر نہیں ہو رہا ہے. براک اوباما نے بھی اپنا موقف واضح کرنے کی کوشش کی ہے دوبارہ اسرائیل کے متعلق, لیکن ہلاکتیں نہیں رک رہی ہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ ہلاکتیں کیسے رکیں گی, معاملہ کیسے ٹھنڈا ہوگا. اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. اور گفتگو میں علی گڑھ سے فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے اے ایم یو کو ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر رشید خان صاحب بھی فوراً حاضر ہوتے ہیں. تھامس ایڈیسن نے کہا تھا ایک اچھی سوچ کا مہتو اس کے استعمال میں ہے. تھامس ایڈیسن کی اسی سوچ کو حقیقت میں بدلنے والے بہار کے ادیمیوں کو سمانت کرے گا دیش کا سب سے بڑا ریجنل ایم ایس ایم ای ایوارڈ 31 جولائی کو پٹنہ میں. سمے ادیمی بہار 2014 پریزنٹڈ بائی ٹیکنو کلچر بلڈنگ سولوشن. اب آپ کے گھر کا سپنا بھی ہو سکتا ہے ساکار. ہے نا اپنا واستو وہار. Powered by Gujarat Gromit. Gujarat Gromit, a brand leader product. Gromit add vitamin, baby oil and soap. Associate sponsor, Dr. Zakir Hussain Institution and IIBM Patna.
पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। शेरा फिटलाइन जिम वेस्ट दीवाना बना ले। सपोर्टेड बाय NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अ माइडिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर मतीन अहमद साहब। आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं दिल्ली से मिल्ली गजट के एडिटर और सीनियर सहाफी जफरुल इस्लाम खान साहब भी। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। सहयूनी रियासत गजा पर फिजाई और जमीनी हमले कर रही है। ताजा हमलों में मजीद कई फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। इस तरह 8 जुलाई से शुरू हुए हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 580 के करीब पहुंच गई है। इनमें 100 बच्चे भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज के हमलों में एक ही खानदान के 28 अफराद शहीद हो गए थे। इसके अलावा इसराइली टैंकों ने अस्पताल को भी नहीं बख्शा। अल-अक्सा अस्पताल पर किए गए हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। उधर इसराइल के भी 27 फौजी अब तक हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने अपने एक फौजी के लापता होने की भी तस्दीक कर दी है। हमास की अस्करी विंग ने इस फौजी को गिरफ्तार करने का दावा किया था। उधर गजा में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। इसराइली जारहियत के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने मुलाकात की। जॉन कैरी ने गजा के मुतासरीन के लिए $47 मिलियन की इमदाद का भी ऐलान किया है। इस मौके पर बान की मून ने अपील की कि इसराइल को अमन बहाली की तरफ पेशरफ्त करते हुए जंगबंदी करनी चाहिए और गजा में जारी जंग को खत्म कर देना चाहिए। बान की मून ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल अगर अभी नहीं रुका तो उसे खुद को सही साबित करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उधर हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने जंगबंदी के लिए शर्त रखते हुए कहा है कि इसराइल मशरिक़ वस्ता से गिरफ्तार किए गए सभी फिलिस्तीनियों को आजाद करे। आपको बता दें कि गजा पर जारी इसराइली जारहियत की पूरी दुनिया में मुखालफत हो रही है। उधर अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि दुनिया को गजा में जंगबंदी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि वहां शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों को रोका जा सके। For at this time, our first and foremost effort should be focused on ending violence. I hope during Secretary Kerry's and my visit in the region these days, we'll be able to help the parties to agree to a ceasefire in a reasonable form and immediately return to dialogue and address the root causes. गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल है प्रोफेसर मतीन अहमद साहब और दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल है फोन लाइन के जरिए जफरुल इस्लाम खान साहब। प्रोफेसर मतीन अहमद साहब, आपके क्या ख्यालात हैं? क्या आपको लगता है कि किस जो प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है इसराइल पर बान की मून के जरिए या जॉन कैरी के जरिए, क्या उस प्रेशर का कुछ असर हो रहा है इसराइल पर? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो जब तक चाहेंगे हमला करेंगे, उन पर किसी तरह का आलमी दबाव काम नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से जो आलमी दबाव है उसका तो असर यकीनन पड़ेगा और ये बात तो मानना पड़ेगा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। गुफ्तगू या डायलॉग के जरिए ही किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है और आलमी दबाव एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए तो यकीनन इसका कोई ना कोई असर पड़ेगा। जी अब्दुल मतीन साहब, लेकिन किसी डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं है इसराइल। बेंजामिन नेतन्याहू वाज़ेह तौर पर इनकार कर चुके हैं। उनको बहाना वो बना रहे हैं कि गजा से जब तक रॉकेट हमले होते रहेंगे वो जब तक चाहेंगे उसका जवाब देते रहेंगे और हलाकतें होती रहेंगी, उन पर किसी तरह के प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। नहीं तो क्या हम लोग क्या आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? अब जाहिर है कि आलमी जंग के लिए हम तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में जंग इस मसले का हल नहीं जी, यकीनी तौर पर जंग मसले का हल नहीं। आप फोन लाइन पर बने रहिए। जफरुल इस्लाम खान साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई किसी आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही है? ऐसा लगता नहीं है
کیا جو بنیامین نتنیاہو کا جو رویہ ہے کہ وہ کسی کا پریشر یا دباؤ نہیں مانیں گے اور حملے جاری رکھیں گے، کیا ان کو موڑنے کی، ان کو لچیلا بنانے کی کوئی کوشش نظر آتی ہے آپ کو؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کو لچیلا بنایا جا سکتا ہے اور جنگ بندی کروائی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسائل عالمی جنگ کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت وجہ یہ ہے کہ دنیا نے صاف الفاظ میں اسرائیل کی جارحیت کو کنڈم نہیں کیا ہے، نہ اقوام متحدہ نے کیا ہے، نہ امریکہ نے کیا ہے، نہ عرب ملکوں نے کیا ہے، نہ اسلامی ملکوں نے کیا ہے۔ میرے خیال میں سوائے ترکی کے کسی نے بھی واضح طریقے سے اسرائیل کی مذمت نہیں کی۔ جب تک اسرائیل کی واضح طریقے سے مذمت نہیں ہوگی، اس کو تھو نہیں ہوگی، جو غلط کام کر رہا ہے، یہ جو راکٹ جو غزہ سے جا رہے ہیں وہ راکٹ بلا وجہ نہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے 2007 سے غزہ کے اوپر ایک حصار جو ہے بلاکیٹ کر رکھا ہے، وہاں کے بچے مر رہے ہیں، وہاں پہ علاج نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن اسلام خان صاحب، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو راکٹ حملے ہوئے اس کے جواب میں جو اسرائیلی حملہ ہے اس میں اتنی زیادہ جانیں جا چکی ہیں غزہ کے فلسطینیوں کی۔ نہیں، جانے تو جا چکے ہیں لیکن وہ ایسے بھی مر رہے ہیں۔ روزانہ اسرائیلی بلاکیٹ کی وجہ سے روزانہ بہت سے لوگ مرتے ہیں، اسٹنٹڈ ہو چکے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، وہ باہر علاج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ یعنی اس کا کوئی حل نظر نہیں ہے۔ سید فیصل علی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ سید فیصل علی صاحب، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہی سلسلہ جاری رہے گا؟ کیونکہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ براک اوباما بھی حالانکہ پریشان نظر آ رہے ہیں لیکن اسرائیل کو بیک بھی کر رہے ہیں۔ جان کیری، بان کی مون، تمام لوگ کوششوں کے لیے مصر پہنچ چکے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کچھ اثر نظر آئے گا بنیامین نتنیاہو پر اس کا؟ دیکھیے، پہلی بات جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے اور سیز فائر ہونا چاہیے، سیز فائر کی بات تب ہوتی ہے جب دو طرف سے کوئی فوجیں لڑ رہی ہوں۔ یہاں تو ایک طرفہ اٹیک ہے، ایک طرف سے غزہ کے اوپر پورے طور پہ اسرائیل کی جو بہت زبردست آرمی ہے اس کا اٹیک ہے۔ رہا سوال یہ کہ اکا دکا جو راکٹ چھوڑے جاتے ہیں غزہ سے، وہ اس سے آج تک کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی، اکا دکا لوگ اگر مرتے ہیں۔ ابھی اس پورے 10 دن میں آپ دیکھیے تو مشکل سے 25-50 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں جو ان کا دعویٰ ہے، اور ادھر قریب 700 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ تو جنگ بندی دو بڑی طاقتیں اگر لڑ رہی ہوں تب ہوتی ہے۔ یہ ایک طرفہ لڑائی ہے جو غزہ پہ اسرائیل نے کیا ہے، اسرائیلی ایگریشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک سوال یہ کہ عالمی جنگ کا، تو عالمی جنگ کی کوئی نوعیت مجھے نہیں دکھ رہی ہے، کوئی اس طرف جانے کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ تو ساری دنیا کھڑی ہے اور فلسطین کے ساتھ کوئی لوگ نہیں۔ عرب دنیا کے لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں، پورے طرح سے کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہے۔ ترکی نے ضرور کیا ہے لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑی آواز آنی چاہیے تھے، جو بہت بڑے الائز ہیں امریکہ کے، سعودی عرب اور قطر اور کویت، ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں تو یہ مانا گیا، اگر ماضی کو دیکھیں آپ، جس طرح کی ہسٹری رہی ہے اسرائیل کی، تو جب اس کو اپنا آپریشن کرنا ہوتا ہے یہ پورے طور پہ اپنا آپریشن کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیتی ہے، تو پھر دھیرے سے اس کی فوج ریٹریٹ کرتی ہے۔ اس کے اوپر پریشر ضرور بنایا جا سکتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ ابھی موجودہ صورتحال میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جان کیری، ہاں ظاہر سی بات ہے امریکہ چاہے تو پریشر بنا سکتا ہے لیکن مجھے 2-4 دن میں کوئی ایسی چیز ابھی موجودہ حالت میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل پر کسی طرح کا پریشر، کسی طرح کا دباؤ کام کرے گا۔ اسرائیل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اپنا ہدف جب حاصل کر لیتا ہے تب خود بخود وہ ریٹریٹ کرتا ہے، لیکن موجودہ عالمی جو منظرنامہ ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ کسی طرح کا دباؤ اسرائیل پر بنایا بھی جا رہا ہے، اور اسرائیل پہلے ہی انکار کر چکا ہے کہ اگر کوئی دباؤ بنتا بھی ہے تو وہ اس دباؤ میں نہیں آئے گا اور اپنا ہدف جاری رکھے گا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ چونکہ وقت کی تنگی، ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے پروفیسر عبد المتین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ظفر الاسلام خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سید فیصل علی صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی۔ آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لاگ آن کریں www.samelive.com۔ فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔